إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها أبناء 10 سنين محترم حاضرین جمعہ تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی بزرگی اور جلالت اور شان اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ کہ اگر وہ زمین کے تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے، یعنی جب سے دنیا بنائی گئی ہے اور قیامت کی صبح تک جتنے
जितने दरख्त होंगे उन सब दरख्तों को काट कर कलम बना लिया जाए। वल्बहरु यमुद्दुहु मिन बअदि सबअति अब्हुरिन, और इसी तरीके से दुनिया में जितने समंदर पाए जाते हैं और उसके बाद और मजीद 7 समंदरों के पानी को घोल कर रोशनाई बना ली जाए। मा नफिदत कलिमातुल्लाह, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की कलिमात, उसकी तस्बीह, उसकी किबरियाई और बड़ाई लिखनी शुरू की जाए तो दुनिया की तमाम कलमें घिस जाएंगी, सारे समंदरों की स्याहियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, उसकी तौसीफ कभी नहीं खत्म होगी। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूस बिलखुसूस नबूवत की आखिरी कड़ी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अलैहि। बुजुर्गानी दीन, नौजवान साथियों, आज इंशाअल्लाह इस खुतबे जुमा में एक ऐसे अमल के बारे में गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है, जो हमारी और आपकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून है। और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसे दीन का पिलर बताया गया, दीन का सुतून करार दिया गया, और हम और आप जानते हैं कि वो अमल नमाज है। नमाज की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा हम और आप इस बात से लगा सकते हैं कि जितने भी आमाल हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इसी दुनिया में फर्ज किया। रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी दुनिया में फर्ज किया, इसी ज़मीन पर फर्ज किया। इसी तरीके से ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी ज़मीन पर फर्ज किया। लेकिन जब नमाज का नंबर आया, नमाज का मसला आया, तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों के ऊपर बुलाकर वहाँ पर फर्ज किया। ये है नमाज की अहमियत। और नमाज वो इबादत है कि जो किसी भी हाल में मुआफ़ होने वाली है। बुलूगत के बाद से लेकर और जब तक आपकी ज़िंदगी की आखिरी सांस बाकी है तब तक नमाज मुआफ़, किसी भी हालत में। नमाज वो इबादत है मेरे प्यारे साथियों कि आप बीमार हो गए, आपके अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। हमारा इस्लाम कहता है आपको बैठकर नमाज पढ़ना है। आप इतने बीमार हो गए कि आप बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। हमारा इस्लाम कहता है आपको लेटकर नमाज पढ़ना है। आपके पास पानी नहीं है, या आप इतने बीमार हो गए कि पानी के इस्तेमाल करने से आपके जान को खतरा लाहिक हो जाएगा, या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। हमारा इस्लाम कहता है कि ऐसी हालत में भी आपको नमाज पढ़नी है, आपको तयम्मुम करके नमाज पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, नमाज वो इबादत है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि अगर तुम हालत सफर में हो तब भी नमाज मुआफ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा तरक्तुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरु मिनस सलात। ओ मेरे बंदो, अगर तुम हालत सफर में हो और ऐसी हालत में नमाज का वक्त आ जाए तो अल्लाह में छूट ये दे रहा है कि अब तुम्हें नमाज को आधी कर लेनी है। अब तुम्हें ज़ोहर में 4 नहीं 2 रकत पढ़नी है। अब तुम्हें असर में 4 नहीं 2 रकत पढ़नी है। अब तुम्हें इशा में 4 रकत नहीं 2 रकत पढ़नी है। यानी नमाज ये एक ऐसी इबादत है कि हालत सफर में भी मुआफ नहीं है। आगे अल्लाह ने सूरह निसा में फरमाया वइज़ा कुंत फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस सलात। ओ मेरे बंदो, हालत सफर तो बहुत छोटी सी चीज हो गई। अगर तुम हालत जंग में हो, दुश्मन से तुम्हारा मुकाबला हो रहा है, दोनों तरफ से तलवारें चल रही हैं, दोनों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है, ऐसी हालत में नमाज का वक्त आ जाए, अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो, ऐसी हालत में भी नमाज मुआफ नहीं है।
ایسی حالت میں اللہ نے نماز کا طریقہ الگ بتایا. اللہ نے بتایا کہ اے میرے بندو، ایسی حالت میں آدھی فوج دشمن سے مقابلہ کرے اور آدھی فوج جا کر نماز پڑھے، اور جب یہ نماز پڑھ لے تبھی جا کر دشمن سے مقابلہ کرے اور اس کو بھیج دے تاکہ آ کر نماز پڑھے. یعنی نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ حالت جنگ میں بھی موجود ہے. لیکن ہم اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، اپنے دکانوں میں بیٹھے ہوئے، اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہوئے میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور بہت سارے لوگ میرے پیارے ساتھیوں نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھتے. میرے پیارے ساتھیوں قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ اے میرے بندو تمہیں نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا ہے. اللہ نے فرمایا ایک دوسرے مقام پر فویل للمصلین، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے ویل ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم فی صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی سے کام لیتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں غفلت سے کام لیتے ہیں. میرے بھائیوں نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. او لوگوں ہمارے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، ہمارے درمیان اور مشرکوں کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا کہ اے مسلمانوں اگر تمہیں یہ پتہ لگانا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے تو یہ دیکھ لو کہ وہ نماز پڑھتا ہے نہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بہت ساری ہدایات دیتے تھے. انہی میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ اے میرے صحابہ جب تم جنگ کے لیے جانا، جب تم کسی بستی پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لینا تو تم صبح تک کا انتظار کر لینا اور دیکھنا کہ اگر صبح کے وقت اس بستی سے اگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے تو اے میرے صحابہ اس بستی پر حملہ نہ کرنا، اس علاقے پر حملہ نہ کرنا، وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے. میرے پیارے ساتھیوں نماز یہ بتاتی ہے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے غیر مسلموں کی. اور لوگوں اللہ نے قرآن کریم میں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اللہ نے حضرت یحییٰ کا تذکرہ کیا، اللہ نے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا، اللہ نے اسماعیل کا تذکرہ کیا. ان سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا کہ ہمارے پیغمبروں کے بعد، ہمارے رسولوں کے بعد کچھ نالائق لوگ آ گئے، کچھ نالائق لوگ آ گئے اضاعوا الصلاة اور انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو برباد کر دیا، بے نمازی بن گئے. اور اسی طریقے سے واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے لگ گئے، خواہشات کے پیچھے لگ گئے، زناکار بن گئے. اللہ نے فرمایا کہ جو نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے فسوف یلقون غیا، اللہ نے ان کا انجام بتایا کہ ایسے لوگوں کو ہم وادی گئے میں داخل کریں گے، جہنم میں داخل کریں گے. اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں اللہ ہم سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین کہ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرتے
रहा करो। और अल्लाह ने खास तौर से नमाज असर की पाबंदी करने की बात कही। अल्लाह ने कहा वस्सलातिल उस्ता, और ये लोगों नमाज असर की पाबंदी करते रहा करो, नमाज असर मत छोड़ो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और जब अल्लाह के सामने खड़े हुआ करो तो अदब के साथ खड़े हो जाया करो, एहतराम के साथ खड़े हो जाया करो। और मेरे प्यारे साथियों, ये नमाज असर सिर्फ एक वक्त की नमाज, ये इतनी अहम है, इतनी अहम है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल असरी कअन्नमा उतिरा अहदुहु व मालुहु, कि जिसकी सिर्फ पूरी नमाज नहीं, सिर्फ नमाज असर छूट जाए, एक वक्त की नमाज छूट जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गोया वो ऐसे जिसने जैसे उसने अपने अहलो अयाल को और अपने माल को तबाह बर्बाद कर डाला। अल्लाहु अकबर। ये है मेरे भाई सिर्फ एक वक्त की नमाज, कि सिर्फ असर की नमाज को एक तरफ रख दिया जाए और इसी तरीके से आपके अहलो अयाल को, आपके बीवी बच्चों को और इसी तरीके से आपकी दौलत को एक तरफ रख दिया जाए, तो ये नमाज असर जो है ये उसकी ज्यादा अहमियत है आपके माल से और आपके अहलो अयाल से। और कहीं अल्लाह ताला नमाजियों को जन्नतुल फिरदौस का वारिस करार देते हुए फरमाता है, वल्लदीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, जो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, जो लोग नमाजों को वक्त पर पढ़ते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस होंगे। किसके वारिस होंगे? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे और जन्नतुल फिरदौस में हमेशा हमेशा रहेंगे। तो जो जन्नत में मेरे प्यारे साथियों जो आला क्वालिटी है सबसे, वो किसको मिलेगी? वो नमाज़ी। आज ज़िलक़ादा की 20 तारीख है और तकरीबन 19 या 20 दिन के बाद ही मेरे प्यारे साथियों हम और आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत को जिंदा करने वाले हैं। 10 ज़िलहिज्जा को मेरे प्यारे साथियों, क्या हम और आपने कभी ये सोचा, ये गौर किया कि उस इब्राहीम की जिंदगी में नमाज की कितनी अहमियत थी? लोग आज मौलवियों से मसला पूछते हैं कि मौलवी साहब ये बताओ, कुर्बानी करना ये सुन्नत है या वाजिब है? लेकिन मेरे प्यारे साथियों उसकी जिंदगी में नमाज की कोई अहमियत नहीं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों वो जरूर कुर्बानी के मौके से पूछता है कि मौलवी साहब बताओ, कुर्बानी करना ये सुन्नत है या वाजिब? मेरे प्यारे साथियों ये याद रखिए कि बहुत सारे दलाइल को सामने रखते हुए और अइम्मा को जो जवाब है वो यही कहते हैं कि मेरे प्यारे साथियों ये जो कुर्बानी है ये सुन्नत मौक़ूफ़ है। अल्लाह के नबी ने इसकी ताकीद के साथ हुक्म दिया है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों जो नमाज नहीं पढ़ता है और इसी तरीके से अगर वो कुर्बानी करना चाहता है तो बहुत बड़ा उलमा का इख्तिलाफ। हमें और आपको सोचना चाहिए, हमें और आपको ये देखना चाहिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नमाज की कितनी अहमियत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को मक्का के बेयामुगिया वादी में छोड़कर जा रहे हैं, जहां ना कोई इंसान रहने वाला है, ना चरिंदे ना परिंदे, थोड़ी सी खजूरें और थोड़ा सा पानी है। मेरे प्यारे साथियों जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को मक्का के बेयामुगिया वादी में छोड़कर जाने लगे, अम्मा हाजरा ने पूछा इला मन ततरुकुना, आए मेरे सरताज कहाँ छोड़कर जा रहे हो, किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? हजरत इब्राहीम ने कोई जवाब न दिया। बीवी हाजरा ने फिर पूछा अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, इब्राहीम क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है? हजरत इब्राहीम ने कहा कि हाँ ऐ मेरी प्यारी बीवी ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का ऑर्डर है। मेरे प्यारे साथियों हजरत हाजरा ने कहा इज़ल्ला युदय्युनल्लाहु अबदा, इब्राहीम ऐ मेरे शौहर अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें कभी ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों हजरत
ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور آگے بڑھے اور جب بیوی بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ٹیلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ وہ لوگوں ذرا دعا کے الفاظ پر غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں نقشہ کھینچا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے پروردگار، ہم اپنی بیوی بچوں کو تیرے گھر کے پاس، خانے کعبہ کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اے اللہ، تو میری اولاد کو توفیق دینا۔ اے اللہ، تو میری بیوی بچوں کو توفیق دینا کہ وہ یہاں پر نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نماز کی اہمیت، کہ اپنی بیوی بچوں کو مکہ کے بیابو وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور دعا کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تو میری اولاد کو توفیق دینا کہ وہ یہاں پر نماز قائم کرنے والے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پہلا گھر خانے کعبہ بنایا، اور کیسے بنایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے کندھے پر پتھر لاتے تھے، اور حضرت ابراہیم خانے کعبہ کی دیواروں کو جوڑتے چلے جاتے تھے، اور جب خانے کعبہ کو حضرت ابراہیم نے مکمل کر دی، اس کی مکمل تعمیر کر دی، تو پھر میرے پیارے ساتھیوں حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اے اللہ، تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی، میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم اور آپ حضرت ابراہیم کی زندگی پر غور کریں گے تو ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری بیوی بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ ہم اور آپ ذرا گریبان پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں اور سوچیں کہ یہ جو ہم اور آپ میرے پیارے ساتھیوں ابھی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو ایک بہت بڑی سنت ہے جسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، کیا ہم اور آپ اس سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ہم اور آپ تو بکرا قربان کر دیں گے، لیکن کیا کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا اور یہ غور کیا، اور کیا ہم نے اور آپ نے کبھی یہ دعائیں کی کہ اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو، میری ذریت کو بھی نمازی بنا دے؟ اور لوگوں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو۔ نبی بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ نبی نے آج تک کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی، اور اللہ کے نبی نے اس 10 سال مدت میں مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اللہ کے نبی بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ سواری پر ہوتے تھے، اور جب آپ کو کوئی بچہ مل جاتا تھا میرے پیارے ساتھیوں، آپ اس بچے کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے تھے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، وہی نبی ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مارو۔ اللہ کے نبی فرماتے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ۔ جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور وہ اگر نماز نہ پڑھیں تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مارو۔ یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں نماز کی۔ اللہ کے نبی بچوں پر دیکھیے کتنے شفیق اور کتنے مہربان تھے، لیکن وہی نبی ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر آپ کے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مارو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور آگے بڑھیے۔ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی کا نام سارہ تھا۔ سارہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، مصر کے پاس سے گزر ہوا۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدچلن تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلا لیا، اور جب بادشاہ حضرت سارہ کے پاس آنا چاہا، آ نہ سکا۔ اور لوگوں، بخاری کی روایت ہے، اللہ
نبی فرماتے ہیں کہ جب سارہ کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمازوں میں سجدوں میں اللہ سے مدد مانگ رہے تھے. اور لوگوں یہی تو وہ بات تھی کہ قرآن بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اے لوگوں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اللہ نے ایک شرط لگا دی, اللہ نے ایک کنڈیشن لگا دی کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے ہر کوئی اللہ کی مدد حاصل نہیں کر سکتا, وہی حاصل کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں, جو اللہ سے خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہوں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, اور جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہوں اور یہ امید رکھتے ہوں کہ اسی اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے, وہی لوگ صبر اور نماز کے ذریعے سے میرے پیارے ساتھیوں اللہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں ایک بہت ہی اہم بات کہ اگر ہم اور آپ دنیا میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے وہاں پر زکوٰۃ کا عملی جو طریقہ ہے وہ نہیں کروائے گا. اگر ہم اور آپ اس دنیا میں روزہ رکھ کر نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کل قیامت کے دن وہاں یہ نہیں کہے گا کہ میرے بندے ذرا روزہ رکھ کر بتا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں یہ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے بندے سے مشق کرائے گا کہ میرے بندے چل ذرا سجدے میں گر کر تو دکھا. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پٹلی کھول دے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو جو دنیا میں بے نمازی تھے وہ وہاں پر سجدہ نہ کر پائیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ, اور جب سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے اور ان سارے لوگوں کے سامنے جب بے نمازی سجدہ نہ کر پائیں گے تو میرے پیارے ساتھیوں مارے ذلت کے مارے رسوائی کے ان کی نگاہیں جھک جائیں گی. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی ہماری اور آپ کی مشق کرائے گا کہ میں دیکھوں. اللہ کو پتا ہے کہ میرے پیارے ساتھیوں کون دنیا میں نماز پڑھتا تھا اور کون دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا, لیکن یہ نماز کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اپنے بندوں سے سجدہ کرے. اور لوگوں یاد کرو اپنے نبی کا آخری ٹائم ہے, اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے, سوموار کا دن ہے, فجر کا ٹائم ہے. اللہ کے نبی اپنے پردے کا اللہ کے نبی اپنے کمرے کا پردہ ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سامنے ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور تمام صحابہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی میرے پیارے ساتھیوں ایسے موقع پر مسکرا دیتے ہیں. اللہ کے نبی کو بہت زیادہ تکلیف ہے, اللہ کے نبی بہت زیادہ درد میں مبتلا ہے, لیکن میرے پیارے ساتھیوں یہ منظر دیکھ کر اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اور میرے اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد بھی ابو بکر نماز پڑھائیں گے اور تمام صحابہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ منظر دیکھ کر اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے اور اللہ کے نبی مسکرا دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں اور اللہ کے نبی کی بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں, اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے, اللہ کے نبی کی بالکل آخری سانسیں چل رہی ہے. اللہ کے نبی نے ایسی حالت میں بھی اپنی امت کو جو وصیت کی تھی وہ نماز سے متعلق کی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کی بیوی کہ آپ اس مرد میں جس مرد میں آپ کا انتقال ہوا آپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور آپ نے ایسے وقت پر اپنی امت کو وصیت کی تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا, نماز کی پابندی کرتے رہنا اور اپنے غلاموں کے حقوق ادا کرتے رہنا. اور حضرت علی کا بیان ہے کہ کانا آخر کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ, کہ نبی کا آخری کلام یہ تھا, نبی کی آخری بات یہ تھی کہ اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا, نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا. لیکن ہائے یہ امت کتنی بیوقوف ہے کہ میرے پیارے ساتھیوں اس نے اپنی نبی کی آخری وصیت کو بھلا دیا. آج ہم اور آپ ذرا اپنے گریبان پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں اور سوچیں کہ ہم اور آپ کتنے وقت کی نماز, کتنے ایسے لوگ ہیں جو مکمل 5 وقت کی نماز ٹائم سے. آج ہم نبی کا دعویٰ تو سب کو ہے, آج ہم سب کو یہ تو دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں,
نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں کیا کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ نبی جس چیز سے محبت کرتے تھے آج وہ چیز ہماری زندگی میں کہاں؟ اللہ کے نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، نماز کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، حضرت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بے چین ہو جایا کرتے تھے تو اللہ کے نبی ایسے وقت میں اپنے مؤذن حضرت بلال کو حکم دیا کرتے تھے، یا بلال ارحنا بها الصلاۃ، اے بلال اذان دے دو اور جلدی سے اقامت کے دو اور نماز کھڑی ہو جائے اور مجھ کو سکون مل جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ نماز ہی سکون ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ میرے پیارے ساتھیوں خود نماز پڑھیں اور اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی ان کو تلقین کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے رب کائنات، تو ہمیں بھی نمازی بنا اور تمام جو مسلمان ہیں ان سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے رب کائنات، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کی بخشش فرما، آمین۔ اور جو لوگ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں اے رب کائنات، تو ان کی مغفرت فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔